नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। वक़ाल अज़्ज़ व जल इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। बचपन से इनकलाब का लफ्ज़ सुनते आए हैं और हमारे लिए बड़ा फैसिनेटिंग लफ्ज़ है ये। कुछ हम लोगों का मजाज भी ऐसा होता है कि इनकलाब अच्छा लगता है, ख़ुद इनकलाब के लिए कुछ करें या ना करें ये लफ्ज़ प्यारा लगता है, तो इसके साथ एक जज्बाती वाबस्तगी कायम हो जाती है। अच्छा, फिर उसी तनाजुर में बहुत से इनकलाबी लीडर हमने देखे, बाज़ ऐसे लीडर देखे हैं कि जिन्होंने इनकलाबी का लफ्ज़ अपने नाम का जुज़्व बनाया और ख़ुद बनाया। बाज़ को लोगों ने इनकलाबी करार दिया, तो गोया इस लफ्ज़ की एक अच्छा, फिर ये भी कोई सियासत में अल्लाह गुल्ला होता है तो उसको भी इनकलाबी अमल कहते हैं। कोई फ़ौजी टेक ओवर होता है तो उसको भी हम कहते हैं जी मुल्क में इनकलाब आ गया। तो इनकलाब का लफ्ज़ कम अज़ कम लफ्ज़ की हद तक हमारे यहाँ कोई अजनबी लफ्ज़ नहीं है और कोई गैर मारूफ़ लफ्ज़ नहीं है। लेकिन ये कि इनकलाब को अगर हम डिफ़ाइन करें या उसकी जो भी एक इस्तिलाह के तौर पे देखें तो ये जितने भी मैंने ज़िक्र किया इनकलाबात का, तो इनमें से कोई भी उस इनकलाब की तारीफ़ पर पूरा नहीं उतरता। इनकलाब असल में तो किसी निज़ाम में मुकम्मल तब्दीली को कहते हैं, टोटल चेंज को कहते हैं, निज़ाम की तब्दीली को कहते हैं, सिर्फ हाथों की तब्दीली को नहीं कहते, इवन स्ट्रक्चर की तब्दीली को कहते हैं, नज़रिए की तब्दीली को कहते हैं, जड़ बुनियाद से तब्दीली को कहते हैं, हर शय उलट देने को कहते हैं और उसकी जगह पे एक नई शय खड़े कर देने को कहते हैं। और इसका ताल्लुक़ असल में तीन जो हमारे इज्तिमाई गोशे हैं ज़िंदगी के, सियासी निज़ाम है, समाजी निज़ाम है और माशी निज़ाम है, इनमें से किसी में बुनियादी तब्दीली को इनकलाब कहते हैं। किसी ने मज़हब तब्दील कर लिया, ये कोई इनकलाब नहीं है। सन 300 ईस्वी में पूरी सल्तनत रोमा जो है वो क्रिश्चियन हो गई, उसे किसी ने इनकलाब नहीं लिखा है। बहुत बड़ी तब्दीली, एक पूरी रियासत एम्पायर वो जो है वो मुशरिक थी और वो सारे के सारे क्रिश्चियन हो गए, उसे किसी ने इनकलाब नहीं कहा। तो इनकलाब, फ्रांस के इनकलाब को इनकलाब कहते हैं क्योंकि वहाँ सियासी तब्दीली आई और जड़ बुनियाद से बादशाहत को उखाड़ के फेंक दिया और उसकी जगह पे अवामी बादशाहत का यानी चाल चलन हो गया। रूस में जो तब्दीली आई उसे इनकलाब माना जाता है क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी और पब्लिक ओनरशिप को ख़त्म करके कलेक्टिव ओनरशिप का एक बड़ा यानी बुनियादी फ़र्क है इसमें, और एक निज़ाम जो है वो बपा किया गया। वहाँ भी बादशाह थे ज़ार रूस, उनको ख़त्म किया गया, एक नई रजीम आई, रजीम भी चेंज हुई और पूरा सिस्टम भी चेंज हुआ, तो वो उसे रेवोल्यूशन माना गया है। और इस रेवोल्यूशन के मेयार पे जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इनकलाब है वो भी पूरा उतरता है, क्योंकि वहाँ मजहबी चेंज भी है, यकीनन है, लेकिन ये कि वहाँ सारा सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है और तलपट हुआ है, हर शय बदली है। वहाँ तो तलाश करना पड़ता है क्या नहीं बदला है, क्योंकि उस एतबार से फ़्रांस और रूस के इनकलाब उसके मुकाबले में जो है ना 25% होंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेंज लेके आए थे। तो इस एतबार से इनकलाब को जब हम देखते हैं ना, तो इनकलाब का दूसरा नाम है तसादुम। ये वाला इनकलाब पुरअमन तरीके से नहीं आता, ये वाला इनकलाब मारे खाए बगैर नहीं आता, ये वाला इनकलाब हड्डियाँ तोड़वाए बगैर नहीं आता, ये वाला इनकलाब हर किस्म की कुर्बानी दिए बगैर नहीं आता, ये वाला इनकलाब मतलब बहरहाल ब्लडी होता है, अच्छा लगे बुरा लगे,
اور یہ سارا معلوم ہونے کے بعد شاید انقلاب کا لفظ آپ کو اچھا نہ لگے. شروع میں نے یہاں سے کیا تھا کہ انقلاب ہمیں بڑا بھاتا ہے، لیکن انقلاب کی اصل حقیقت جب ہم جان لیں تو شاید اچھا نہ لگے. اور یہ پہلے دن سے یہ یعنی نام ہی تصادم کا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ اس تصادم کا آغاز کون کرتا ہے؟ کہنے کو فرعون نے کیا، کہنے کو مشرکین مکہ نے کیا، لیکن محمد الرسول اللہ دعوت ہی نہ دیتے صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے مطالبہ ہی نہ کرتے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، تو فرعون کو کیا پڑی تھی کہ وہ ان کے پہ تشدد کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھڑے ہوئے ہوتے تو نظام تو چل رہا تھا نا، امن تھا، لوگ بھائی چارے سے رہ رہے تھے. اس معاشرے کے اندر جو تصادم کا آغاز ہے وہ تو اس دعوت سے شروع ہوا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. سیرت کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، بعض چیزیں لوگوں نے جان بوجھ کے لکھی بھی نہیں، اچھی نہیں لگتی تو نہیں لکھتے، اور بعض لکھی بھی ہوتی ہیں تو ہمیں اچھی نہیں لگتی تو ہم مس کر جاتے ہیں، اوور لک ہو جاتی ہیں، ان کو رجسٹرڈ نہیں کرتے ہیں. یعنی اگر آپ مشرکین مکہ کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ان کا تو سارا بلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے کھڑے کر دیے. ابو جہل نے جو آخری بھی دعا مانگی ہے، یعنی وہ بھی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، غزوہ بدر سے پہلے ابو جہل بھی دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ کل اس کو رسوا کر دینا جس نے ہمارے رحمی رشتے سب سے زیادہ قطع کیے. اب اس دعا کے اندر ایک الزام ہے نا، اس دعا کے اندر اللہ سے ایک شکوہ ہے، اور وہ الزام کس کی طرف ہے کہ ہم میں سے اس کے خیال میں رحمی رشتوں کو قطع کرنے والا کون ہے ہم میں سے؟ وہ اس کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ امر واقعہ ہے کہ کیا کلمہ پڑھنے کے بعد ماں سے بیٹا جدا نہیں ہو گیا؟ کیا بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ دشمنیاں نہیں کھڑی ہو گئیں؟ کیا باپ بیٹے کے درمیان تناؤ اور ٹینشن نہیں پیدا ہو گئی؟ تو ایک بات تو یہ کلیئر کر لیجئے کہ انقلاب کا مطلب تصادم ہے، اور اس تصادم کا آغاز انقلابی کرتا ہے. وہ اپنی اس دعوت سے کرتا ہے. جب وہ انقلاب کی بات کرتا ہے تو انقلاب اگر اس کا نظریہ صحیح ہے، واقعی انقلابی ہے، تو اس کو برداشت کیا ہی نہیں جا سکتا. ریٹیلیشن ہونی ہے، اس کا جواب آنا ہی آنا ہے. البتہ چونکہ انقلابی نظریہ ایک بالکل نیا نویلا بالکل ایک نئی بات ہوتی ہے، تو جو لوگ ٹھنڈے پیٹوں اس پر غور کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ بندہ، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، یہ کام کہاں ہو سکتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا. میں آپ کو ذرا نظریات سے نکال کے یا اس کنسیپچول سچویشن سے نکال کے ذرا پریکٹیکل ورلڈ میں لے کے آتا ہوں. آج ایک ریزنیبل آدمی کے لیے، ایک ریئلسٹک اپروچ رکھنے والے آدمی کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام غالب ہوگا تو اس کے لیے یہ بات کوئی مطلب کسی کھاتے میں فٹ ہوتی ہے؟ اوپر امریکہ ہے، یہ یورپین پاورز ہیں، یہ ہمارے حکمران ہیں، یہ ان کی جو طاقت ہے، اور اسلام ٹھیک ہے، یہ چند لوگ ہیں، اچھی بات کہتے ہیں، چلیں اللہ کے مخلص ہیں، ہم انہیں برا بلا تو نہیں کہتے، لیکن ہے پاگلوں والی بات کہاں ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی نہیں بھی کہتا تو دل میں اس کے یہی ہے. ہمارے بڑے بڑے نیک لوگوں کے دلوں میں یہی ہے کہ یہ آ نہیں سکتا. اس لیے پھر ہمیں حدیثیں سنانی پڑتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ یار کوئی اگر ایمان کی رمق ہے، کوئی محمد الرسول اللہ کو رسول مان رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ سچی بات کرنے والے ہیں، تو اگر انہوں نے خبریں دی ہیں تو اب تو مانو یار، ٹھیک ہے زمینی حقائق اس سے مطابقت نہیں رکھتے، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ کے نبی کی پیشن گوئیاں، یہ کسی پیر پنجر کی پیشن گوئیاں تو نہیں ہیں. لہٰذا آپ اس کو تو اب اس کی بنیاد پر چلو ایمان لے آؤ. لیکن میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ یہ تو میں نے ایک ضمنی حاشیے کی بات آ گئی. اصل بات جو میرا جو فلو ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ انقلابی نظریہ ایک اجنبی نظریہ ہوتا ہے، اور جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہوتا ہے، جو سسٹم کے رکھوالے ہوتے ہیں، جن کے سسٹم کو اس انقلابی نظریے سے خطرہ ہوتا ہے، ان کی پہلی ازمپشن یہ ہوتی ہے کہ یہ کام جو یہ لے کے اٹھیں یہ ہو نہیں سکتا. آپ قرآن مجید پڑھیں نا، سارا جو وہ مخالف ہوتے تھے نبیوں کے، وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہے ہاتا لما توعدون، کہاں ممکن ہے، کس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اچھا ایک چیز بڑی کامن ملے گی
کہ ہر نبی کو اس کے مخالفین نے یا مجنون کہا یا پاگل کہا یا اسے کہا یہ بے وقوف ہے، سفاہہ یا ضلالہ، گمراہ کس معنی میں کہا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں یار یہ تھوڑا کھسک گیا ہے. کھسکنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرفٹ ہو گیا جانا نا. آپ ایک ہمارا معاشرہ ہے وہ ایک رخ پہ چل رہا ہے، ایک مین سٹریم ہے، اس سٹریم سے جو کھسک گیا تو گویا اس کا دماغ بھی کھسک گیا ہے، نہیں تو یہ مین سٹریم کے ساتھ چلتا ہے. تو انقلاب مین سٹریم شے تو نہیں ہوتا نا، جو ریولوشنری ہے وہ تو مین سٹریم سے نکل کے اگینسٹ دا سٹریم چل رہا ہے. اب یہ پاگل پن نہیں ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھسک گیا ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتی. اچھا یہ جو اب آپ کو پتہ ہے جب آپ ایک ڈیفنس اسٹریٹجی بناتے ہیں تو اس کے اندر ایک بنیادی بات ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ تھریٹ انالیسس، یعنی آپ کو خطرہ کتنا ہے اس کو آپ انالائز کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی ساری ڈیفنس اسٹریٹجی بناتے ہیں. جب آپ نے انالائز یہ کیا کہ یہ خطرہ ہی نہیں ہے، پاگل پن ہے، تو اب آپ کی بیسٹ پالیسی کیا ہوگی؟ اگنور کرو، نظر انداز کرو. یہ چڑھی ہے آندھی اتر جائے گی. یہ ان کو کوئی جنون سوار ہو گیا ہے، جب دھکے کھائیں گے تو جب لوگوں کی طرف سے جواب ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ جو بھی ان کے جوش ہے، جذبہ ہے، یہ ٹھنڈا پڑ. ہم نے بڑے انقلابی دیکھے ہیں، یعنی یہ وہ جملے ہیں جو ہمیں بزرگوں سے سننے پڑے ہیں کہ ہم نے بڑے انقلابی دیکھے ہیں. یہ ایک ایج ہوتی ہے جس میں بندے پر یہ بھوت سوار ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بندہ ریئلسٹک ہو جاتا ہے. تو جو بزرگ گھر کی اسٹیبلشمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں ان کا اپنے بچے کے بارے میں یہ انالیسز ہوتا ہے. تو جو بزرگ پوری ریاست چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کو اپنے بچوں کے بارے میں کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ پنگا لینے کی اور خواہ مخواہ ان کے ساتھ جو ہے نا الجھنے کی اور خواہ مخواہ ان کو کوئی ہائپ دینے کی. لیو دیم الون، چھوڑ دیں آپ ان کو، یہ خود ہی آہستہ آہستہ سیٹل ہو جائیں. اچھا یہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ایک چانس ہوتا ہے کہ وہ اپنا دعوت کو پھیلانے کا انہیں موقع مل گیا، وگرنہ یہ کہ نپ دا ایول ان دا بڈ اگر ہو تو یہ تو انقلابی دعوت آگے چل ہی نہیں سکتی. ایک چیز یہ ہوتی ہے، پہلے زمانے میں ایک چیز اور بھی ہوتی تھی، وہ یہ ہوتی تھی کہ بالفرض وہ جب خطرے کی آخر حدود ہوتی ہے نا، کہیں کوئی چنگاری سلگ جاتی ہے، پھر بندہ محسوس کرتا ہے کہ اب یہ تھریٹ ہے، اب ہمیں متحد ہو کر اس پر حملہ آور ہونا ہوگا، یہ ہمیں ملے گا. فرعون نے بھی ایک وقت میں آ کے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اسے قتل کرنا پڑے گا. یہ سوچ مکے میں بھی پیدا ہو گئی، یہ حضرت شعیب کے مقابلے میں بھی پیدا، ہر نبی کے مقابلے میں ایک مرحلے پہ آ کے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے اور وہ نبی یا اس کے ساتھی ابھی اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہوئے ہوتے، ابھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں. تو جب یہ سوچ پیدا ہوتی ہے تو پھر اب یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ انہیں قتل کیا جائے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دنیاوی سہارے ہیں جو بیچ میں آ جاتے ہیں. پہلے وقتوں میں آتے تھے، اب وہ نہیں ہیں. پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جی وہ جو بھی فرد ہے جو کھڑا ہوا، جو نبی ہے، وہ کسی قبیلے کا فرد ہوگا نا. اور قبیلہ آپ کو معلوم ہے، قبیلہ اس زمانے کی ریاست ہے. آج جو ہمیں اسٹیٹس ریاست دیتی ہے یا جو رائٹس دیتی ہے، یعنی ہماری حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ ریاست کے ذمہ ہے نا. ہمارے حقوق کا تحفظ کس کے ذمہ ہے؟ ریاست کے ذمہ ہے. یہ جب ریاست یہ والی ماڈرن سٹیٹ نہیں تھی تو یہ ساری پروٹیکشن جو انسان کو حاصل ہوتی تھی وہ قبیلہ دیتا تھا. وَفَصِيلَةِ الَّتِي تُؤْوِي، وہ تمہارا قبیلہ جو تمہاری حفاظت کرتا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں حضور کا قبیلہ کون سا ہے؟ بنو ہاشم. بنو ہاشم کے چیف ٹرائب کون ہیں؟ چیف آف دا ٹرائب ابو طالب ہیں. ابو طالب کے دل میں اللہ نے حضور کی محبت رکھی ہوئی ہے. ایمان نہیں ہے لیکن وہ قبیلہ وہ پورا حضور کی پروٹیکشن کے لیے موجود ہے. کسی قبیلے کے فرد کو دوسرے قبیلے کا آدمی تو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ جیسے آج خود مختاری متاثر ہو جاتی ہے نا ریاست کی، یہ کوئی قبیلہ نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ دوسرے قبیلے کا آدمی اس کے قبیلے کے آدمی کو ہاتھ لگائے. چنانچہ آپ کو قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ملے گا کہ ان کے دشمن کہتے ہیں کہ اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا نا تو اے شعیب ہم تمہاری تکا بوٹی کر دیتے، ہم تم سے نمٹ لیتے. یہی معاملہ یہاں بنو ہاشم کا بھی تھا. ابو طالب کی سپورٹ تھی. تو یہ اب ایک سپورٹ دنیا کی وہ مل جاتی ہے جس کے اندر رہ کے آپ، جس کی چھتری تلے آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا رہا.
اچھا ایک وقت آیا کہ اس پورے قبیلے کو، حضور کے پورے قبیلے کو سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، جسے ہم شعب بنی ہاشم کے 3 سالہ وہ جو کہتے ہیں نا سوشل بائیکاٹ، تو وہ کیوں ہوا؟ قبیلہ سارا تو ایمان نہیں لایا تھا، کیونکہ وہ حضور کا ساتھ دے رہا تھا، اس لیے پورے قبیلے کا سوشل بائیکاٹ کہ تم اپنے اس فرد کو اگر نہیں روکتے تو ہم پھر تم سب سے لا تعلقی کا اعلان کرتے. یعنی جیسے آج کسی ریاست پر نہیں معاشی پابندیاں لگ جاتی، تو اس قبیلے کے اوپر وہ ساری پابندیاں لگ گئی تھیں، لیکن وہ قبیلے کا نظام بڑا مضبوط ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک نہیں، ہمارا فرد ہے، ٹھیک ہے جو بھی ہے، اس کے نظریات سے ہمارا اتفاق نہیں ہے، لیکن ہمارا فرد ہے، اس کا جینے کا جو حق ہے وہ ہم ساکت نہیں ہونے دیں گے. اب ہمارے اس دور میں یہ والی پروٹیکشن تو نہیں ہے، لیکن اس کی جگہ ایک اور پروٹیکشن نے لے لی ہے. ماڈرن سٹیٹ کے اندر ایک اور پروٹیکشن آ گئی ہے. جیسے میں نے کہا ریاست آج وہ انسان کو حقوق دیتی ہے، جینے کا حق ہے، وہ کسی وجہ ہی سے تلف ہو سکتا ہے اس کے بغیر. اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے، جب ہم کہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکریسی رہنی چاہیے تو اس لیے کہتے ہیں یہ حق آپ کا ڈیموکریٹک سوسائٹی میں انشور ہوتا ہے، یہ چائنا میں تو نہیں انشورڈ. یہ رائٹ آپ کا اگر فرض کریں کئی ملک میں کوئی اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ آ جائے جو سارے انسانی حقوق کو اٹھا کے کنارے پھینک دے تو وہاں تو نہیں انشور ہوگا. یا جن کے پاس آج بھی ڈنڈا ہے وہ کہاں آپ کو یہ رائٹ دینے کے، وہ یہ جو اٹھا لیے جاتے ہیں بندہ بیانڈ دا لا اور مار دیے جاتے ہیں، تو جن کے پاس طاقت ہے وہ نہیں مانتے یہ، اور جس حد تک ایکسرسائز کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں. تو اگر ٹوٹل ایبسولوٹ پاور ان کے پاس آ جائے تو پھر وہ کہاں یہ حق آپ کو دیں گے. تو جب یہ حق ہی آپ کے پاس نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کی فورسز کو بالکل ہی سمیش کر دینا، سمیش کا لفظ انہیں بہت اچھا لگتا ہے، تو یہ سمیش کر دینا کتنا آسان ہوگا. تو ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں میں، ایک ہٹلر کی سوسائٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ماڈرن سٹیٹ کی جب میں بات کر رہا ہوں تو ڈیموکریٹک سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. آج کی ڈیموکریسی یہ مکے کے موتم بن عدی کی حیثیت رکھتی ہے. بالکل کلیئر کرنا ہے، موتم بن عدی مسلمان نہیں تھا، لیکن یہ کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے میں کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، اس لیے آپ طائف گئے تھے. اور جب طائف میں پناہ نہیں ملی تو آپ واپس آئے، تو آپ نے مکے میں مختلف لوگوں سے پناہ طلب کی اور کسی نے پناہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا. سارے قریش سے لڑنے کے لیے کوئی آسان کام ہے؟ یہ ایک آدمی تھا موتم بن عدی جس نے پیغام کے جواب میں بتایا کہ میں آپ کو پناہ دینے دوں گا، آپ آ جائیں میرے پاس. حضور نے فرمایا نہیں، میں آؤں کیسے؟ پہلے آؤ تم اور مجھے لے کے جاؤ، ساتھ لے کے جاؤ. وہ اپنے سارے بیٹے، میرا خیال 11 بیٹے تھے جن کو ساتھ لے کے آیا اور حضور کو اپنی پروٹیکشن کا اعلان کیا پورے مکے میں کہ آج سے ان کو میں پناہ دیتا ہوں. آج آپ کو یہ پناہ پوری دنیا میں جمہوریت دیتی ہے. میرا جمہوریت سے بڑا بنیادی اختلاف ہے، میں اسے کفر سمجھتا ہوں، لیکن میں اسے آمریت کے مقابلے میں آمریت اگر ابو جہل ہے تو جمہوریت کو میں موتم بن عدی سمجھتا ہوں جس نے آپ کو پروٹیکشن دی ہے. لہٰذا یہ بہت سے آپ کو خلافت کے نعرے لگانے والے ملیں گے جو کسی مسلمان ملک میں کھڑے ہو کے خلافت کی بات نہیں کر سکتے، وہ جا کے برطانیہ میں بیٹھ کے خلافت کی بات کرتے ہیں. تو کم از کم آدمی جس کا حضور نے تو احسان مانا تھا نا، اور اس درجے میں مانا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ جتنے وہ جو تھے نا 70 قیدی، ان کا فدیہ لینا تھا. تو حضور نے فرمایا آج اگر موتم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا ان کی تو میں سب کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیتا. تو بہرحال یہ ایک اور ضمنی بات بیچ میں ہو گئی، لیکن ضروری تھی، میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. تو یہ جو تمدنی ارتقاء ہوا اس کے نتیجے میں آپ کو وہ پروٹیکشن جو قبیلہ دیتا تھا آج سٹیٹ دے رہی ہے. کیا؟ آپ کو اظہار رائے کی آزادی ہے، آپ کو زندہ رہنے کا حق ہے، آپ کو ایسوسیشن یعنی آپ جماعت بنانے کا حق بھی رکھتے ہیں. اب آپ سوچیں یہ جو جماعت بنانے کا حق ہے، یہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا تو وہ کیوں شہید ہوتے؟ تو کس جرم میں مارے گئے تھے؟ یہ باریک باتیں لوگ نہیں سوچتے اس پہ. بیعت تو انہوں نے نہیں کی تھی. حضرت معاویہ کے دور میں بھی جو یزید کی ولی عہدی کی بیعت ہوئی تھی نہیں کی تھی، انہیں کسی نے کچھ نہیں کہا.
یزید جب خلیفہ بن بھی گیا اس کے بعد بھی انہوں نے بیعت نہیں کی. نہ صرف انہوں نے نہیں کی، بہت سے اور صحابہ نے بھی نہیں کی، انہیں کسی نے کچھ نہیں کہا. یہ شہادت کا حکم کب دیا؟ جب انہوں نے خود اوروں کی بیعت لینی شروع کر دی. بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. یہ تاریخ میں یہ بھی ذہن میں رہیں، 6 مہینے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی، تو حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر حکمران کی بیعت نہیں کی تو یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ آپ کی جان لے لی جائے. لیکن آپ جب خود ایک جماعت کے لیے آگے بڑھیں گے اور بنائیں گے، تو اس زمانے میں تو یہ سمجھا گیا کہ یہ وہ شے کہ اب ان کا خون حلال ہو گیا ہے. اور یہ صرف حضرت حسین کا ساتھ ہی نہیں ہوا ہے. ذرا تھوڑی سی تاریخ کو سیدھا کر لیں، بے شک کر لیں، کہ جب حضرت کہیں اطلاع ملی اور غلط اطلاع ملی کہ حضرت علی نے بیعت تو کی نہیں تھی، لیکن وہ کہیں اطلاع یہ آئی کہ ان کے گھر میں کچھ لوگ جمع ہو کے مشورے کرتے ہیں. اور جب یہ بات شورا میں پہنچی تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ مجھے اجازت دیں میں اس گھر کو آگ لگا دوں. تو ابھی وہ اس زمانے میں چیز یہاں تک تو کم از کم اسلام میں پہنچ گئی تھی کہ اگر ایک آپ کے ساتھ وفاداری کا عہد نہیں بھی کرتا تب بھی اس کا زندہ رہنے کا حق ہے. یہاں اتنی سمجھ آئی تھی. لیکن جماعت بنانے کا حق تو ابھی حاصل نہیں ہوا تھا. لیکن آج آ کے آپ کو جماعت بنانے کا حق بھی ہے. سیاسی پارٹی بناتے ہیں آپ، اور جو بھی مختلف، ابھی آپ ایک NGO بنا سکتے ہیں جس میں آپ یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ ایک فرق آیا ہے. اس نے آپ کو گویا کچھ حقوق بھی دے دیے. آپ جماعت بھی بنا سکتے ہیں، آپ اظہار رائے بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنی بات کر بھی سکتے ہیں. جب تک آپ قانون شکنی نہیں کریں گے تب تک آپ کو کھل کھیلنے کا موقع ہے. یعنی باتیں آپ جتنی مرضی آسمانی کی کریں، جو بھی کریں، کسی کو بغاوت پر اکسائیں نہیں اور خود قانون شکنی کریں نہ. تو یہ آپ کو یعنی ایک تحفظ آئین دیتا ہے، قانون دیتا ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا، اب میں ذرا تھوڑا سا آپ کو جو آپ کو ساتھ لے کے چلا تھا واپس ادھر لے کے چلتا ہوں کہ جب کفر اس جگہ پہ پہنچتا ہے کہ یار اب ان کو ختم کریں، تو وہاں پہ آڑے کیا چیز آ جاتی ہے؟ کوئی نہ کوئی دنیاوی سہارا آڑے آ جاتا ہے. آج بھی وہ دنیاوی سہارا یعنی یہ آپ کے رائٹس بن جاتے ہیں. کوئی سر پھرا جج بن جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یار نہیں، یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ آئین اور قانون کی سربلندی ہونی چاہیے. تو وہ سہارا آج بھی ہے آپ کے پاس. اور پہلے وہ ہوتا تھا، جیسے میں نے کہا کہ غیر مسلموں کے ذریعے سے بھی یہ دینداروں کو سپورٹ ملی ہے، یہ والی سپورٹ ملی ہے. اب اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ اگلا قدم بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اور بہت اہم ہے جو آج ہم مسلمانوں کو سمجھ نہیں ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مخالفین ہوتے ہیں وہ اب اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی ایسا کام کراؤ کہ جس کے نتیجے میں جو پروٹیکشن ان کو حاصل ہے وہ اٹھا لی جائے، وہ ہٹ جائے، وہ اٹھ جائے. اب دیکھیے نا، وہ جا کے کہتے تھے کہ بھائی ابو طالب کے پاس کہ آپ کا بھتیجا یہ بات کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے. تو وہ مڑ کے کہتے ہیں یار بات ہی تو کرتا ہے نا، مان لو. وہ کہتے ہیں مان لیں تو ہمارا سارا نظام ڈھہ جائے گا. تو انہیں کہا اچھا تو پھر بات ہی کرتا ہے نا، تمہیں کہا تو کچھ نہیں. تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا تھا. یہاں سے اب ایک بات سمجھیے، یہ 3 سال یعنی پہلے 3 سال حضور کی مخالفت اگر ہوئی ہے تو یہ والی مخالفت ہوئی ہے، یہ مجنون ہے، یہ کذاب ہیں، یہ جو ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے پاس کوئی، یہ ان پر جادو ہو گیا ہے، یہ خود جادو کر، اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. حضور کی دعوت بھی ہے، وہ بھی وربل ہے، اور مخالفت ہے تو وہ بھی وربل ہے. لیکن جب دیکھا کہ یہ دعوت تو ہم تو سمجھے تھے کہ اسے کوئی نہیں مانے گا، پاگلوں والی باتیں ہیں، لیکن لوگ ماننا شروع ہو گئے. اور نہ صرف ماننا شروع ہو گئے، جن کو ہم نے دبا کے رکھا ہوا ہے وہ بھی ماننا شروع ہو گئے. اب بلال کے ماننے کا مطلب ہے وہ چنگاری بارود خانے میں آ گئی ہے، سماجی سٹرکچر تباہ ہو جائے گا. جس کو ہم نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے وہ اپنی مرضی سے اپنا آقا تبدیل کر رہا ہے. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ. یہ خباب ابن الارت نے مان لی ہے. اب وہاں پہ ایک سٹریٹجی انہوں نے بنائی، اور اس کو اگر میں آسانی سے آپ کے سامنے رکھوں تو وہ تشدد کی پالیسی انہوں نے بنائی. لیکن اس تشدد کا وہ تھا کس پر، اور اس تشدد سے وہ چاہتے کیا تھے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تھا صرف ان لوگوں پر کہ یعنی جسمانی تشدد، کہ جن کو وہ والی پروٹیکشن حاصل نہیں تھی. جی حضرت بلال کا تو خاندان ہے نہیں نا، قبیلہ نہیں ہے، اس لیے ان کو مارا جا رہا ہے. خباب ابن الارت جو ہیں ان کا قبیلہ بھی وہاں پہ نہیں ہے، ان کو مارا جا رہا ہے.
یہ کام حضور کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا، ان کا قبیلہ موجود ہے، یہ ابو بکر کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ عمر کے ساتھ نہیں ہو سکتا، نہیں کیا، ان کو ان کے قبیلوں کی پروٹیکشن ہے۔ لیکن جن کے ساتھ کیا انہیں پتا تھا ان کے ساتھ ان کی محبت کا رشتہ ہے، بڑی گہری محبت کا رشتہ ہے۔ اب آپ سوچیں نا کہ ایک مومن کو دوسرے مومن سے کتنی الفت ہو سکتی ہے، اور اس دور کے ایمان والے۔ تو وہ چاہتے یہ تھے کہ ہم جب بلال کو ماریں تو ہمارا ہاتھ روکنے کے لیے عمر آئے، ہمارا پھڈاؤ، پھر ہم اس کے قبیلے کے سامنے اب فوجداری مقدمہ لے کے جائیں گے نا۔ بڑی سادہ سی بات ہے، آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو مالیاتی، یعنی اس نے پیسے دینے آپ کے نہیں دے رہا، آپ پولیس کے پاس جائیں گے، کیا کر لیں گے؟ نہیں نکال سکتے۔ تو جو سیانے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو فوجداری میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جھگڑا ہو جائے، پھڈا ہو جائے، کوئی بات اس سے آگے بڑھے، کوئی 307 کی طرف جائے۔ تو اب یہ ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ کسی جو دیوانی مقدمہ ہے اسے فوجداری مقدمہ بناؤ۔ یہ پلاننگ تھی وہاں پہ کہ جب عمر آئیں گے روکنے کے لیے تو پھر تو جھگڑا ہوگا تو ہم ان کے قبیلے سے کہہ سکتے ہیں، یعنی ہمارے تشدد کے جواب میں رد عمل میں یہ تشدد پر اتر آئیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دیکھی وہاں پہ، اب ظاہر ہے یہ بصیرت ہر لیڈر میں نہیں ہوتی، آپ نے ایک فرمان جاری کر دیا، یہ فرمان 13 سال، چلیں 13 میں سے 3 نکال دیں، 10 سال، پورے 10 سال یہ فرمان آرڈر آف دا ڈے کے طور پر رہا، نو ریٹیلیشن، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کر رکھو۔ آپ کو پوری مکی جو دور ہے اس میں کوئی ایک جوابی تشدد کا واقعہ نہیں ملے گا۔ یہ چیز پھر حضور سے غیروں نے سیکھی، ہم مسلمانوں نے نہیں سیکھی، یہ گاندھی نے سیکھی، عدم تشدد کی پوری اس نے وہ اسٹریٹجی بنائی جو دنیا نے اس کو تسلیم کیا۔ یہ وہ جو مشہور ہوا افریقہ والے جو ہیں کیا ہے نیلسن منڈیلا، تو وہ اس نے تو خود کہا نا کہ میں نے گاندھی سے سیکھا ہے۔ گاندھی نے یہ بات مانی ہوئی ہے کہ میں نے مسلمانوں کے پیغمبر سے سیکھا ہے، لیکن مسلمان ہو کہ نہیں، امریکہ اگر یہ میزائل مارے گا تو ہم بھی خودکش حملہ کریں گے۔ اس سے دنیا وہ جو حقوق والا تصور ہے نا، وہ ہمدردی والا تصور ہے۔ میں ذرا صرف ایک تقابل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک مسلمان لڑکی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا نا، جب اس کو وہ ہندو گنڈوں نے گھیر لیا، تو بلا تفریق مذہب و نسل پوری دنیا کے انسانوں نے اس کے اس ایکٹ کو اپریشیٹ کیا، اسے سپورٹ کیا، ہندوؤں کو برا بلا کہا یا نہیں ہوا؟ یہ اس کے مقابلے میں وہ لڑکی بم باندھ کے آ جاتی۔ تو بس اس فرق کو ذہن میں رکھیں، آپ کے دشمنوں کو پتہ ہے آج کے انسانوں کا، لہذا وہ آپ کو کھینچ کے لے کے آتے ہیں تشدد پر۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی آج کی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی اسٹریٹجی تھی۔ یہ فرعون بھی چاہتا تھا کہ موسیٰ تشدد پہ اترے تاکہ مجھے جواز ملے اسے ختم کرنے کا، اور یہ مکے والے بھی چاہتے۔ مکے والوں کو معمولی ڈپلومیٹ نہ سمجھیے گا، مکے والے اس دور میں سلطنت روما سے بھی تعلقات بنائے ہوئے تھے اور سلطنت کسریٰ سے بھی تعلقات بنائے ہوئے تھے، ان کے درباروں میں ان کا آنا جانا تھا۔ وہ ڈپلومیسی کے لیول کا تو اندازہ لگائیں، تجارت کرنا کوئی سوکھا کام ہے، اور اس زمانے میں تجارت کرنا جب کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ وہ بہت بڑے ڈپلومیٹ تھے، بہت بڑے جو ہے مدبر لوگ تھے، انہوں نے یہ سوچ سمجھ کے یہ سارا تشدد والا کام شروع کیا تھا، لیکن مقابلے میں انہی کا بھتیجا تھا نا، اس نے کہا کفو ایدیکم۔ اب دیکھیے وہ کیا چاہتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کے بدلے میں یہ تشدد کریں گے، لوگوں کے دلوں سے ان کا وہ ہم پروپیگنڈا کر کے تو اتار دیں گے ساکھ، اور پھر ہم انہیں سمیش کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ حضور نے ان کی چال ان پہ الٹ دی کہ جب انہوں نے تشدد کیا تو لوگوں کے دلوں میں ان کی ہمدردی پیدا ہو گئی، انہوں نے جوابی وار نہیں کیا، مارے کھائیں۔ اب آپ سوچیں نا، ایک انسان ہے، اس کو کہا جاتا ہے قمیض اتارو، ادھر دیکھتے انگارے اسی کے بچھائے جاتے ہیں، قمیض اتارو، اتار دی، لیٹ جاؤ، لیٹ گیا۔ جو دیکھ رہے ہیں ان پر کیا اثر ہوگا اس سب کا؟
ان کی ہمدردیاں ظالموں کے ساتھ ہوں گی یا اس مظلوم کے ساتھ ہوں گی؟ تو وہ اگر ایمان نہیں بھی لائے، جسے آج ہم عوام الناس کہتے ہیں یا سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں، اس سائلنٹ میجورٹی کو تبلیغ کی تو سمجھ آتی نہیں ہے. بھائی ابھی جو میں باتیں کر رہا ہوں، عام لوگوں کو کہاں اتنا سننے کا موقع ہے اور سمجھنے کے لیے ان کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو ایکشن ہے نا مظلومیت والا، اس سے ان کے دل ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. وہ آپ سائلنٹ میجورٹی کو جیت دیتے ہیں. ایک جو سیاسی کھلاڑی ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتا ہے، وہ کوئی نعرہ دے گا، روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ اس طرح اٹریکٹ کرتا ہے اس سائلنٹ میجورٹی کو. آزادی دلاؤں گا، تبدیلی لے کے آؤں گا. سائلنٹ میجورٹی کے بغیر آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے. لیکن سائلنٹ میجورٹی کو اٹریکٹ کرنے کا ایک سیاسی طریقہ ہے، ایک انقلابی طریقہ ہے. سیاسی طریقہ وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، لالچ دینا، نعرے دینا، سپنے دکھانا، سبز باغ دکھانا. اور انقلابی طریقہ یہ ہے کہ ان سے ماریں کھانا اور جوابی قدم نہ اٹھانا. اس کے نتیجے میں سائلنٹ میجورٹی آپ کے ساتھ اس کی ہمدردیاں جڑتی چلی جاتی ہیں. یہاں تک تو بات آ گئی کہ گویا تصادم تو پہلے دن سے شروع ہو گیا. لیکن اگلی بات یہ کہ اس تصادم کو بڑی کامیابی کے ساتھ دو طرفہ تصادم نہیں بننے دیا. کس نے؟ انقلابیوں نے. کیوں نہیں بننے دیا؟ ابھی وہ اس کی پوزیشن میں نہیں. اب یہ پہلی بات کیا ہے، شروع کس نے کیا؟ ان کی دعوت سے شروع ہوا. یہ دعوت ہی نہ دیتے شروع ہی نہ ہوتا. لیکن جب وہ فزیکل پرسیکیوشن میں بدلا تو وہ ایک دم پیسیو ہو گئے. انہوں نے ہاتھ باندھ لیے، انہوں نے جوابی کارروائی نہیں کی. کیوں؟ اگر وہ جوابی کارروائی کرتے تو ختم ہو جاتے، یہیں پہ ختم کر دیے جاتے. یہ جوابی کارروائی نہ کرنا، یہ اس سے انہیں ایک بریدنگ سپیس مل گئی اپنی دعوت کو پھیلانے کی اور عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی. یہاں سے بات آگے چلی. آج کے دور میں بھی ہمارا دور بہت سے اعتبارات سے بہت بہتر ہو گیا ہے، بعض اعتبارات سے خراب ہو گئے ہیں. یہ دونوں طرف ترازو ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. انسانی ہمدردی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے نا تو یعنی اب ہم مختلف فرقوں کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی اہل حدیث ہوتا ہے، کوئی بریلوی ہوتا ہے، کوئی دیوبندی ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے، کوئی کیا ہوتا ہے. لیکن فرض کریں تحریک لبیک والوں کے اوپر ظلم ہو تو سب ان کے حق میں آواز نہیں اٹھاتے. یہ فرق آج بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو مظلوم ہے نا اس کے ساتھ دل جو ہے نا وہ جڑ جاتا ہے، وہ اٹریکٹ کرتا ہے. وہ کوئی بھی ہو، آدمی کہتے ہیں یار اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. جنہوں نے کی ہے وہ ظالم ہے، انہوں نے غلط کام کیا ہے. تو اب پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہاں تک ہم پہنچ گئے. لیکن اس سے تبدیلی تو نہیں آئے گی. جو انقلاب آپ چاہتے ہیں وہ تو نہیں آئے گا. اس سے اگلا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جو اب پھر انقلابیوں نے شروع کرنا ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی انہوں نے تو اپنا حربہ استعمال کر لیا تھا تشدد کا. تشدد کے جواب میں آپ نے جوابی تشدد کیا نہیں. تو ابھی تو ایک طرح کا یوں سمجھیے نا کہ کو ایگزسٹنس چل پڑی ہے. اگرچہ کہ حالت فرکشن میں ہے، اس طرح کی کو ایگزسٹنس نہیں ہے، فرکشن ہے، کانفلکٹ ہے، موجود ہے، رگڑ ہو رہی ہے، لیکن یہ یک طرفہ کام ہو رہا ہے. اب یہ اگلا سٹیپ تب ہوگا کہ یہ جب ادھر سے بھی جوابی قدم اٹھایا جائے گا. ادھر سے تو جنگ کا آغاز کر دیا گیا، انہوں نے جوابی جنگ کا آغاز نہیں کیا. سیرت میں ہمیں یہ مرحلہ تب نظر آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے ہیں اور اسی موقع پہ اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان کو جن پر جنگ مسلط کی گئی تھی کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اب ان کو بھی اجازت ہے جنگ کرنے کی. یعنی اس سے پہلے اجازت نہیں تھی، اب اجازت مل گئی. یہ اجازت کب ملتی ہے؟ یعنی ایک سوچ تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ ہم سوچیں کہ اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، جب وہ وقت آیا تو اللہ نے اجازت دے دی. ایک دوسری سوچ یہ ہے کہ یار کچھ پری ریکویزٹس تھے جو پورے کرنے تھے، جب وہ پورے ہو گئے تو اللہ نے اجازت دی. تو پری ریکویزٹس کیا ہو سکتے ہیں کہ یہ اب آپ نے جانا ہے تصادم کو ایکٹیو فیز میں لے کے جانا ہے. اب دو طرفہ تصادم ہوگا. اب آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے تو آپ کے پاس کم از کم جو چیز ہے وہ بنیادیں مرصوص تو ہونی چاہیے نا. ایک مضبوط جماعت
جو اس پوری یلغار کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو سکے، جب تک یہ جماعت نہیں بنے گی، جب تک یہ دوسرا مرحلہ نہیں شروع ہو سکتا۔ لہٰذا یہ کوئی گھنٹوں کے حساب سے یا منٹوں کے حساب سے یا دنوں کے حساب سے یا مہینوں کے حساب سے یا سالوں کے حساب سے طے شدہ فارمولہ نہیں ہے۔ یہ اس کو وہ جو شرط ہے لازمی، وہ پورا ہونے کا نتیجہ ہے۔ جب بھی پوری ہو جائے آپ اگلا مرحلہ شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ باطل نے تو جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ آپ نے جوابی قدم اٹھانا ہے، وہ تب اٹھانا ہے جب آپ کے بازو مضبوط ہو جائیں، جب آپ کی جماعت مضبوط ہو جائے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں یہ جماعت 900 سال تک نہیں بن سکی، لہذا جوابی مرحلہ نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالوں میں وہ جماعت بنانے میں کامیاب ہو گئے، لہذا وہ مرحلہ آ گیا۔ میں اب اس میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ جنگ کا انیشیٹو اب مدینے پہنچنے کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ کفار نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم مدینے پر حملہ نہیں کریں گے۔ ان کی جو مجلس شورا کہہ لیں، اس زمانے کی پارلیمنٹ کہہ لیں، یا ان کا جو بھی اسٹریٹجی بنانے والا تھنک ٹینک تھا، اس میں یہ بات طے ہو گئی تھی۔ بہت سی بحث مباحثے کے بعد وہاں ڈوز بھی تھے، آکس بھی تھے، لیکن جو ڈوز تھے ان کی سوچ غالب آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ دیکھو ہوش کے ناخن لو۔ جذباتی لوگوں کو انہوں نے سمجھایا تھا کہ بھائی ہمارے سر سے بلا ٹل گئی، نکل گئی، اب یہ عربوں کے حوالے ہو گئے۔ یہ وہاں بھی نچلے ہو کے تو نہیں بیٹھیں گے، یعنی اپنی دعوت تو دیں گے۔ جب دعوت دیں گے تو ان کا اور عربوں کا جھگڑا ہوگا۔ جب یہ جھگڑا ہوگا تو عربوں نے اگر انہیں ختم کر دیا تو وہ ہو جائے گا جو تم چاہتے ہو، اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے آلودہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، یعنی سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی بچ جائے گی۔ بزرگ تو اسی طرح سوچتے ہیں نا۔ اور اگلی بات بھی کر دی، اگر یہ عربوں پر غالب آ گئے، یعنی انہوں نے سب پر غلبہ پا لیا، تو اپنا ہی بھتیجا ہے نا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا وہ بہت بڑے ڈپلومیٹ تھے، ان کو آپ مطلب وہ ابو جہل اس کو اور اعتبار سے کہتے ہیں، وہ ایسے جاہل نہیں تھے، یعنی دنیا کے اعتبار سے بڑے سیانے لوگ تھے۔ آپ ذرا اس حکمت عملی کو دیکھیے کہ اگر تو عربوں نے اسے مار دیا تو وہ ہو جائے گا جو تم چاہتے ہو، اور ہمیں اپنی تلواریں بھی ان کے خلاف اٹھانے سے کا الزام بھی نہیں لگے گا، اور اگر وہ غالب آ گئے تو اپنے ہی بتی، یعنی ہم ہی غالب ہوں گے، ٹھیک ہے، اوکے، کیا نقصان ہے ہمارا۔ لہٰذا وہ تو بیٹھ گئے تھے کہ ہم نے اب ادھر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی۔ یہ راستے کس نے روکے؟ یہ غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمیں کس نے بھیجی تھیں؟ اور وہ 8 مہمیں انہی رستوں پہ کس نے بھیجی تھی کہ جو ان کا تجارتی روٹ تھا؟ یہ ابو سفیان کے قافلے کا، تجارتی قافلے کا پیچھا کس نے کیا تھا؟ اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ یہ تو جو مدینے میں جا کے اب پناہ گزین ہوئے تھے، انہوں نے گویا ان کی اکنامک بلاکیڈ کا انڈیکیشن دی تھی، ہم جب چاہیں تمہاری یہ تجارتی راستے بند کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کی پٹرولنگ ٹیموں کا گشت کرنا کس بات کی علامت تھی؟ کہ یہ راستے اب اس طرح تمہارے لیے اوپن نہیں ہیں جیسے پہلے تھے، اب ہم یہاں پہ موجود ہیں، آپ دیکھ لو، ہم یہ گشت کر رہے ہیں، جب چاہیں بلاک کر سکتے ہیں۔ سر یہ تو وہ چیز ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت جب تجارتی مفادات پر ضرب لگتی ہے تو وہ برداشت نہیں کرتی۔ دوسرا یہ کہ وہ 2 واقعے اکٹھے ہو گئے، ایسے ہی 2، یعنی حضور کا حکم نہیں تھا لڑنے کا، مگر ایک جگہ لڑائی بھی ہو گئی وادی نخلا میں۔ اچھا وادی نخلا ہے کدھر؟ یعنی مدینے سے جائیں پہلے مکہ آئے گا، پھر وادی نخلا آئے گی، یعنی حضور نے ایک دستہ اپوزٹ سائڈ پہ بھی بھیجا ہوا تھا۔ اس سے آپ ذرا اندازہ لگائیں کتنی ایگریسو اسٹریٹجی تھی جو حضور نے بنائی تھی۔ تو وہاں ہو گئی لڑائی اور ایک کافر مارا گیا۔ اب دوسرا روتا پیٹتا آیا، اس میں ایک الزام تو یہ بھی تھا کہ یہ حرام مہینوں میں یہ جنگ کی ہے مسلمانوں نے، اور محترم مہینوں کے تقدس کا خیال بھی نہیں رکھا ہے۔ دوسرا یہ کہ بہرحال بندہ مارا گیا، اور وہ جو ہاکس تھے انہیں پھر اب موقع ملا اس پہ جو ہے نا دوبارہ شور شرابہ کرنے کا، اقدام کرو۔ وہ جیسے نہیں آج کل ہمارے میڈیا میں ہوتا ہے کہ جی وہ دیکھیں جی وہاں پہ اتنا اسلحہ جمع ہو گیا ہے، حکومت کیوں چپ کر کے بیٹھی ہوئی، اس طرح شور شرابہ شروع ہو گیا۔ دوسرا ابو سفیان کی SOS میسج آ گیا شام سے کہ آتے ہوئے تو میرا پیچھا ہوا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ واپسی پر، یہ تو گزر کے جانا تھا مدینے سے، تو واپسی پر مجھے لوٹ لیں گے، تو آؤ مجھے اسکارٹ کر کے لے کے جاؤ۔ اب اس پہ ہاں کار مچی ہے مکے میں، اور وہ سارے جمع ہو کے
اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا ہے۔ اب اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ نے کب کرنا ہے، یعنی آپ نے کفر کو اس عام کانفلکٹ میں کب لے کے آنا تھا، جب آپ کی وہ والی تیاری پوری ہے۔ وہ تو آئے اپنے زور میں کہ ہم تو انہیں پیس کے رکھ دیں گے، ادھر اگلوں نے تیاری پوری کر کے رکھی تھی، اور وہ آتے گئے اور شکنجے میں کسے جاتے رہے، وہ 70 مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، اور وہ ایک یوم الفرقان بن گیا۔ یعنی جب آپ کے پاس یہ طاقت ہو جائے قابو کرنے کی، تو اس وقت آپ اگلے مرحلے میں جاتے ہیں، نہیں تو پیسیو ریزسٹنس ہی پر رہتے ہیں۔ یہ سبق ہے جو ہم نے وہاں سے اخذ کیا۔ لیکن اب اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ کہ دیکھیں اس دور میں جو آرمڈ تھے وہ کیا تھے، تلوار تھی، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، یعنی اونٹ بطور جو ہے نا وہ سواری کے استعمال ہوتے تھے، گھوڑے بھی سواری کے طور پر، پھر یہ کہ وہ لڑائی میں بھی ظاہر ہے تھوڑا بندہ محفوظ ہو جائے گا اگر اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، تیر تھے۔ تو اگر آپ جائزہ لیں تو دونوں طرف کی فوجوں کے پاس تعداد کا فرق ہو سکتا ہے، ادھر اگر 1000 ہیں تو ادھر 313 لوگ ہیں، ادھر اگر وہ اونٹ جو ہیں وہ 100 ہیں تو ادھر 2 ہیں یا 8 ہیں، اور تلواروں کا بھی کچھ ادھر زیادہ ہیں ادھر کم، یہ فرق ہو سکتا ہے، تعداد کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ کوالٹی کا تو فرق نہیں، کوانٹٹی کا فرق ہے، چیز ایک ہی ہے، ادھر بھی تلواریں ادھر بھی تلواریں، ادھر بھی گھوڑے ادھر بھی گھوڑے، ادھر بھی اونٹ ادھر بھی اونٹ، ادھر بھی تیر ادھر بھی تیر، ادھر بھی نیزے ادھر بھی نیزے، ادھر بھی بندے ادھر بھی بندے۔ آج کی ریاست کانفلکٹ اب آج آپ کا کس کے ساتھ آئے گا؟ نظام کا محافظ کون ہے؟ آج جو نظام جس کو بدل کے آپ نے اسلام لانا ہے اس کا محافظ کون ہے؟ ویسے سچی بات ہے ڈھونڈنا مشکل ہے نا، وہ تو چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو آگے اس نے یہ رکھے ہوئے ہیں جو عدل بدلتے رہتے گھوڑے، اور ان کو تو خود نہیں پتا۔ علامہ اقبال نے ایک بات کہی نا، اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری، شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورا ناچیز، فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ۔ پتہ شہباز شریف کو بھی کچھ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور ریئل پلان کیا ہے یہ بھی نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، سارے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں۔ آخری دن کیا طلوع ہوتا ہے، کیا چاند چڑھنا ہے، یہ تو پھر جب چڑھتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اچھا اس چاند کی تیاریاں تھیں، اور یہ سارا جو بھی مصیبت مچی ہوئی تھی 1.5 سال سے، تو اچھا یہ برآمد ہونا تھا، اب سمجھ آئی، اب چیزیں سیٹل ہو جائیں گی۔ تو وہ تو جب چاند چڑھتا ہے تو پتہ لگتا ہے، لہٰذا اچھا وہ جو چاند چڑھاتا ہے 3 سال کے بعد وہ بھی چلا جاتا ہے، 10 سال کے بعد چلا جاتا ہے، یا یہ اصل چاند چڑھاؤ پروگرام کس کا تھا وہ نہیں پتہ لگتا، لیکن سب ہوتا اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بڑے بڑے پاورفل لوگ بھی اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتے، وہ جو کوئی بھی ہے جہاں کہیں بھی ہے، یا جو کوئی بھی ہیں، لیکن وسائل ادھر F-16 ہے، آپ خرید سکتے ہیں، نہیں خرید بھی لیں تو رکھیں گے کہاں ہیں؟ ادھر ٹینک ہیں، ادھر توپیں ہیں، ادھر جو ہے نا وہ میزائل ہیں، تو ویسے تو ہمارے پاس وہ آنسو گیس کے شل بھی نہیں ہے نا ہمارے پاس تو۔ لہٰذا آج کے دور میں یہ بات کہ ریاست سے کوئی مسلح تصادم ہو سکتا ہے، یہ آؤٹ آف کوسچن ہے، یہ خودکشی ہی ہے۔ آپ جیکٹ پہن کے خودکشی کریں، یا یہ کہ اس طرح کا ٹکراؤ لے کے خودکشی کریں، بنیان مرصوص بن کے کھڑے ہو کے تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس مقصد کے لیے کھڑے لوگوں کو میں سے ظاہر ہے وہ جتنے بھی ان کے رائٹس ہیں وہ تو سارے ساکت ہو جاتے ہیں جب آپ بغاوت پہ اتر آئے، تو پھر اس کے بعد تو آپ کے سارے قانونی حقوق ختم ہو گئے، آئینی حقوق ختم ہو گئے۔ اور اگر آپ اسلام کے لیے کھڑے، ویسے تو آپ بلوچی ہوں تو پھر تو دنیا آپ کی حمایت کرے گی، لیکن آپ اگر اسلام کے لیے کھڑے ہوں تو پھر تو دنیا بھی شاباش دے گی کہ ان کو بحیرہ عرب میں ڈالو جا کے، تو کام ہی ختم۔ وہ تو پھر مرنے کا جس دن دل کرے اس دن یہ کام شروع کر دیں، شہادت مل جائے گی، جنت، بلکہ شاید جنت سے بھی آگے نکل جائیں، لیکن دنیا میں تو انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ یہاں تو آپ کو کچھ مطلب زمینی حقائق کو پیش نظر رکھ کر اسٹریٹجی بنانی پڑے گی۔ جب یہ شے ہے دیکھیں تو آدمی سوچتا ہے کہ اب کیا کرے، یہ کام اگر کرنا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے۔
وہ چیز ظاہر ہے وہی بندہ سوچے گا کہ جو اس کے ساتھ کمیٹڈ ہو، جو کہتا ہے کر کے چھوڑنا ہے لیکن راستہ نہیں ہے، اسی نے سوچنا ہے۔ اور جس نے جو ذرا تھوڑا سا بھی اس کی کمٹمنٹ میں کمی ہوگی نا، جب راستہ نہیں دیکھے گا تو وہ بیٹھ جائے گا۔ مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا، میں یہ 92 میں جو سیلاب آیا تھا نا، میں مظفر آباد سے میں تھا، مجھے پنڈی آنا تھا، تو میں چل پڑا کہ آگے جہاں کہیں راستہ بند ہوگا تو آگے سے کوئی گاڑی ملے گی تو اس پہ بیٹھ کے چلا جاؤں گا۔ وہ تو کہیں کھلا تھا ہی نہیں، سارا ہی بند تھا، تو میں پیدل چلتا چلتا کوالا پہنچ گیا۔ لیکن راستے میں یہ جو آپ کو پتہ ہے نا، یہ کوالا سے ذرا آگے جائیں تو ایک جگہ ہے شادرہ۔ اب وہاں پہ وہ جو اندر کر کے ایک نال سی تھی، تو اس میں ابھی پل ہے، پہلے پل نہیں ہوتا تھا، پانی سڑک کے اوپر سے گزرتا تھا۔ تو اس دن تو اتنی بارش تھی، وہ اتنا پانی چڑھا ہوا تھا کہ اس میں اتنے بتھر آ رہے تھے، وہ پار کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اب آپ میرا سوچیں نا، میں پیچھے 17-18 کلومیٹر یعنی نہیں بلکہ 22-23 کلومیٹر پیچھے سے آ گیا ہوں، بلکہ 25-26 آپ گئے 7-8 کلومیٹر رہ گیا ہے، تو میں آ کے وہاں بلاک ہو گیا۔ پیچھے جاؤں تو کیسے جاؤں، آگے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ تو ایک تو مجھے سمجھ آئی کہ بندہ مرتا کیسے ہے، یعنی اس طرح کا حادثہ ہوتا کیسے ہے۔ بندہ جب اس مخمصے میں پھنس جائے، کہتے ہیں یار ایک ٹرائی مارتے ہیں۔ مجھے بھی 2-3 دفعہ شوق چڑھا کہ میں ٹرائی مارتا ہوں، بس وہ ابھی زندگی تھی تو ٹرائی نہیں ماری، پیچھے جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ تو اس وقت مجھے ایک خیال آیا کہ یار یہ پانی کہیں اوپر ہی سے آتا ہے نا، اوپر چڑھتے ہیں۔ تو میں اوپر چڑھ کے پہاڑی کی اس جگہ تک گیا جہاں سے وہ پانی 2-3 حصوں میں تقسیم ہوتا تھا، پھر میں نے وہاں سے کراس کیا، واپس نیچے اتر کے آیا اسی پانی کے ساتھ ساتھ، کیونکہ دور تو جانے سے اندازہ نہیں تھا کدھر نکل جاؤں گا، بارش بھی ہو رہی تھی۔ تو 2 گھنٹے لگ گئے، اوپر جانا نیچے آنا 2 گھنٹے لگے۔ جب میں نیچے آیا تو جو شادرہ جہاں موڑ ہے نا، جہاں پہ وہ کچھ عمارتیں بھی ہیں، وہاں اس وقت ایک شیلٹر سا ہوتا تھا، اس میں کم از کم 60-70 بندہ جو ہے نا بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے پار سے اندر جاتے ہوئے پھر باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا، تو جب میں ان کے بیچ پہنچ گیا وہ حیران ہو گئے، وہ سب اپنے گھروں کو جا رہے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ابھی 7 کلومیٹر فاصلہ ہی طے کیا تھا پیدل، آگے ابھی جو ہے وہ زیادہ باقی تھا، لہٰذا وہ ریسٹ کر رہے تھے کہ پانی اترے گا تو پار کریں گے۔ میں بہت زیادہ طے کر کے آیا تھا، پھر میرے پاس شیلٹر بھی نہیں تھا، ان کے پاس تو شیلٹر بھی تھا، لہٰذا میں نے راستہ نکالا۔ اور پھر وہ جب انہوں نے میرے راستے کو دیکھا تو سارے اس پہ چل پڑے۔ ظاہر ہے اب انہوں نے بھی 1 گھنٹہ اوپر جانا تھا، 1 گھنٹہ نیچے اترنا، لیکن راستہ انہیں مل گیا، نکالا میں نے۔ کیوں؟ میرے پاس چارہ کوئی نہیں تھا، اور ان کے پاس ایک چارہ تھا، وہ شیلٹر میں موجود تھے، کمفرٹ زون ایک تھا جس میں وہ بیٹھ گئے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جس نے کے سر پر انقلاب کا بھوت سوار ہے، ادھر آ کے میں پھنس گیا کہ بھئی ہمارے پاس تو وہ وسائل ہی نہیں ہے کہ ہم ریاست کی ان طاقتوں کا مقابلہ کر کے آگے نکل سکیں۔ اگر بہت زیادہ بھوت سوار ہوگا کہ دماغ کام ہی نہ کرے تو پھر وہ میں نے جو گھسنے کی کوشش کی تھی اور نہیں گھسا تھا، یعنی اس پانی میں گھس جاتا تو کیا ہوتا، پار تو ہو نہیں سکتا تھا، مرنا تھا۔ نہیں گھسا، اوپر سے گزر کے واپس آ گیا، پہنچ گیا نیا راستہ تلاش کر کے۔ آج اگر بھوت زیادہ سوار ہے تو ٹکرائیں گے اور بہ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ کتنے ٹکرائے اور ختم ہو گئے، کوئی نہیں بچا۔ اگر بھوت ہلکا سوار ہے تو بندہ سوچے گا کہ بھئی چھوڑو یہ کام، یہ پتھر چوم کے رکھ دو، یہ انقلاب نہیں آ سکتا، کوئی اصلاح کا کام کر لیتے ہیں، کوئی سکول کھول لیتے ہیں، کوئی یہ کر لیتے ہیں، کوئی اور خدمت خلق کا کام کر لے، نیکی کے تھوڑے رستے ہیں کوئی کر لیتے ہیں، اس کو چھوڑو۔ وہ کمفرٹ زون کوئی تلاش کر لیتے ہیں، کوئی شیلٹر ڈھونڈ لیتے ہیں، جو کام ہم شروع کر دیں گے۔ لیکن بندہ کہے راستہ ڈھونڈنا ہے تو وہ کوئی نکالے گا، تو جس نے نکالا ہے اس پہ آپ اندازہ لگائیں نا کتنا بھوت سوار تھا۔ وہ راستہ یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ کانفلکٹ کا طریقہ بدل گیا ہے۔ اس تمدنی ارتقاء نے ہمارے لیے راستہ اور کھول دیا ہے، اور وہ راستہ ہے جو ہمارے سیاستدان بھونڈے طریقے سے جس کی ٹرائی مارتے رہتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کس طریقے سے، بھونڈے طریقے سے، لانگ مارچ کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، یہ سارے بھونڈے طریقے ہیں، اور وہ اس کو اس لیے افورڈ کر لیتے ہیں، یہ اس راستے پہ چل کے بھی بچ جاتے ہیں کہ وہ انقلابی نہیں ہیں، ان کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے۔
حضرت حسین کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکتی. جب وہ قدم اٹھا لے نا، یا تو تخت ملے گا یا تختہ ہوگا. جو جینین انقلابی ہوگا وہ جب قدم اٹھا لے گا، نہ اسے ریلیکس کیا جائے گا، نہ اسے سپیئر چھوڑا جائے گا، نہ اس کے لیے آئندہ زندگی کا کوئی موقع باقی بچے گا. اب قدم اٹھانے کے بعد یا تخت ہے یا تختہ ہے. تو یہ بھونڈے طریقے سے وہ قدم اٹھانے کو افورڈ کر سکتے ہیں. پیور ریولوشنری وہ قدم اس طرح بھونڈے طریقے سے اٹھانا افورڈ نہیں کر سکتے. ان کی چل جاتی ہے کیونکہ بہرحال چاچے مامے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر ہی لیتے ہیں. اس کا اصل طریقہ کیا ہے؟ لانگ مارچ. پہلے اس بات کو سمجھیں، اصل جو جینین تحریک ہوتی ہے اس میں لانگ مارچ ہوتا کیا ہے؟ جب آپ نے ریاست کو اتنا تھکا چکے ہوں آپ کہ اسے گویا آپ نے پیرالائز کر دیا ہو، وہ آپ کے خلاف کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو. لانگ مارچ کے ذریعے سے آپ پیغام دیتے ہیں کہ دیکھا ہم نے ریاست فتح کر لیا، ریاست کے ادارے اب ہمارا رستہ نہیں روک سکتے. ریاست میں اتنی بھی جان ہو تو آپ کو لانگ مارچ نہیں کرنے دیتی. یہ بنیادی فرق سمجھیں کہ یہ جو عوامی تحریک ہوتی ہے، اس کی جو سٹرینتھ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا پھیلاؤ، اسٹریچ ہونا. ریاست کے پاس وسائل بہت ہیں لیکن اس کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ افرادی قوت اس کے پاس تھوڑی ہوتی ہے. جو بھی اس کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہینڈز ہوتے ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے کہ وہ ایک ایک گاؤں میں پہنچ سکیں. جب آپ کسی شہر کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ان کا کام آسان کر دیتے ہیں. شہر کا دفاع کرنا ان کے لیے، وہ تو ٹرینڈ اس کے لیے ہوئے ہیں، وہ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. وہاں آپ کو کٹی پڑنی ہوتی ہے. انگریز کے دور سے لے کر آج تک پنجاب پولیس سے کوئی مظاہرہ کرنے والا جیت نہیں سکا ہے. کٹ کھائیے، ٹھیک ہے، وہ بھی بیچارے کٹے گئے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ مظاہرے والے 4 دن 7 دن 8 دن اس سے زیادہ ٹھہر نہیں سکے پنجاب پولیس کے آگے. وجہ کیا ہے؟ کہ گیدڑ خود شہر کو آ جاتے ہیں، تو شہر کو آتا ہے تو مارا جاتے ہیں. 77 کی تحریک کو ذہن میں رکھیں، وہ تھی جینین تحریک. آپ ذرا اگر اس چیز کو سمجھنا چاہیں نا، یہ جینین تحریک ہوتی کیا ہے، تو گاندھی کو پڑھیں، خان عبد الغفار خان کو پڑھیں، کیونکہ انہوں نے اس دور میں اس طرح کی تحریکیں چلائی ہیں. یار وہ گاندھی بڑی بلا تھی، وہ انگریز کے خلاف ٹکر لیے اور اس قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے لیے. اس کو سمجھیں، اس اسٹریٹجی کو سمجھیں. وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایسا مطلب اس نے کیا کیا، اس نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستانی کپڑا پہنیں گے، ہم کھدڑ پہنیں گے. اور اس کا مطلب کیا تھا؟ ہندوستان میں سارا جو امپورٹڈ کپڑا آتا تھا وہ کہاں سے آتا تھا؟ مانچسٹر سے آتا تھا نا. اس کا مطلب وہ ملیں ساری بند ہو جائیں گی. جس طوطے میں جان ہے اس طوطے کا رزق بند. اچھا یہی نہیں کیا، اس نے ایک اور بات بھی کی. اچھا مجھے کوئی کیوں روکے گا کہ میں کون سا کپڑا پہنوں؟ میرا حق ہے، میں کھدڑ پہنوں، میں ٹاٹ پہنوں، یا میں امپورٹڈ کپڑا پہنوں. تو میں نہیں امپورٹڈ پہنتا، میں آج سے کھدڑ کا کپڑا پہنوں گا. اگلی بات کیا کی؟ اس نے کہا پرماتما کا سمندر ہے جس میں پرماتما نے نمک بنایا ہے. ہم ایک تحریک شروع کرتے ہیں کہ ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا نمک سکھا کے اپنے گھروں کو لے کے آئیں گے، وہ استعمال کریں گے. اس کا مطلب ٹیکسیشن کی ساری پالیسی اڑا کے رکھ دی اس نے. یہ کام پہلے اسٹیٹ کر رہی تھی نا. لیکن یہ جرم کون سا ہے؟ مطلب آپ اسے عدالت میں لے کے جائیں گے تو یہ کوئی قانونی جرم ہے؟ نہیں ہے. تو آپ نے پکڑ بھی لیا اس کو پیٹ سے، مضبوط پکڑ، پھڑک بھی نہیں سکتا، چیخ بھی رہا ہے اور کر بھی کچھ نہیں سکتا. سکھوں نے ایک تحریک چلائی تھی انگریزوں کے دور میں. ہوا یہ تھا کہ سکھوں کے جو گردوارے تھے وہ ہندوؤں کا جو ایک بورڈ تھا اس کے حوالے کر دیا. جیسے ہمارا اوقاف کا ہے نا، اس طرح ہندوؤں کے بورڈ کے حوالے. سکھوں نے کہا یار گردوارے ہمارے، تم نے یہ حوالے کر دیے ہیں ہندوؤں کے. انگریز ظاہر ہے وہ جو صاحب لوگ ہوتے ہیں وہ کہاں اس طرح بات مانتے ہیں. اس پہ سکھوں نے ایک تحریک چلائی تھی، اور وہ بھی انہوں نے بھی یہ، بلکہ انہوں نے تو واقعی ہاتھ یہاں پہ باندھ رکھے ہوتے تھے، سروں پہ لاٹھیاں برستی تھی، سکھ گرتا تھا، لیکن یہ کہ جوابی طور پہ کچھ نہیں کرتا تھا. تو انگریز کو ماننی پڑی ان کی بات. یہ جو تحریک ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ پہلے اٹھائی جاتی ہے. اس میں سالوں لگتے ہیں.
ظاہر ہے یہ تحریک جب تک عوام آپ کے ساتھ جڑ نہ گئی ہو، وہ سائلنٹ میجارٹی آپ کی ہم نوا نہ بن گئی ہو، آپ یہ تحریک نہیں اٹھا سکتے. وہ جوڑنے کے لیے آپ یہ والے لیکچر سے تو کام نہیں چلتا. وہ تو پھر وہ نعرے ہیں، باتیں ہیں، ان کے مطلب ان کی جو کام کی چیزیں ہیں، پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں، اس میں آپ کو جانا پڑے گا. وہ انہیں سمجھانی پڑیں گی. انہیں لگے یہ ہمارے ہمدرد ہیں، یہ ہمارے بے خواہ ہیں، یہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں. یہ کنیکشن اگر قائم ہوگا تو آپ وہ والی تحریک شروع کر سکتے ہیں. جب یہ کنیکشن بن جاتا ہے، آپ جو بھی طریقے سلیقے سے گورنمنٹ کو تھکانا شروع کرتے ہیں. ایک تحریک چلی تھی، آج کل وہ نام میں نے سنا ان دنوں، اس ہفتے میں، جیل بھرو تحریک. جیل بھرو تحریک چلائی تھی نظام مصطفیٰ والوں نے. ہمارے گاؤں سے بھی لوگوں نے گرفتاریاں دی تھی. کوئی گاؤں نہیں تھا جس سے لوگ گرفتاریاں نہ دیتے ہوں. یہ اصل میں حکومت کو شل کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کے پاس جیلوں میں ایک خاص تعداد ہوتی ہے جو وہ رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں رکھ سکتے. اتنے لوگ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں کہ جیلیں بھر جاتی ہیں. لوگ ابھی اور بھی ہیں، تو اب کیا کرے گی گورنمنٹ؟ یہ مختلف حربے ہوتے ہیں، مختلف طریقے. اچھا، یہ جو ہڑتال کا تصور ہے، اب یہ بدماشی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے ہڑتال میں کہ بھائی ہڑتال کی کال دی ہے، جو دکان کھولے گا اس کی دکان کو آگ لگا دو. ہڑتال کی کال دی ہے، جو بس لے کے نکلے گا اس کی بس کو جلا دو. اس سے پبلک آپ کی ہمنوا ہوگی یا مخالف ہوگی؟ اصل میں کیا شے ہے؟ اصل شے یہ ہے کہ آپ کا عوام کے ساتھ یہ تعلق ہو کہ آپ اگر ہڑتال کی کال دیں تو کوئی بندہ بھی اپنی مرضی سے اپنی گاڑی لے کے سڑک پہ نہ آئے، کوئی دکان کھلی نہ ملے. یہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. اس سے وہ تاثر جاتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں. حکومت جواز کھو چکی ہے، نظام جواز کھو چکا ہے، لوگ تو ان کے ساتھ ہیں. ان کی بات پر اس طرح لبیک کہتے ہیں. یہاں تک کہ جب آپ یہ سمجھیں نبض دیکھ کے کہ بھئی اب حکومت بالکل سرنڈر کے قریب پہنچ چکی ہے، اب آپ لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں کہ گویا آپ اس کے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اس سے پہلے کیا کچھ ہوتا ہے، یہ تو میں نے آپ کو ایک نقشہ دے دیا. اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا یار کہ وہ جو جنگ والا کام ہے نا، وہ تو مارو اور مرو، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اس سے یہ لوگ ڈر گئے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ والا فلسفہ گھڑا ہے. تو پہلی بات میں آپ کو بتا چکا کہ وہ ڈرنے مرنے کی بات کو تو ایک طرف رکھیں. مسئلہ ہی ہے کہ وہ ادھر سے کامیابی کا امکان نہیں ہے، زیرو ہو گیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ دوسری طرف آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ آسان ہے یا یہ آسان ہے، یا وہ مشکل ہے یا یہ مشکل ہے. ہر آدمی اپنے اوپر یہ بات طاری کر کے دیکھے. فرض کریں کوئی آپ پر حملہ کر دیتا ہے، آپ کو کہیں سے خطرہ لاحق ہوتا ہے. مارتے ہوئے مرنا آسان ہے یا پیسیو رہتے ہوئے مرنا آسان ہے؟ دیکھیں، بلی بھی پھنستی ہے نا جب، تو وہ فرسٹریٹ ہو کے حملہ کر دیتی ہے یا نہیں کرتی؟ یہ میں جب کسی پہ حملہ کر چکا ہوں اس کے بعد میرا خوف ختم ہو چکا ہے. میں تو مارنے جا رہا ہوں، مر گیا تو ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے، اس کی مجھے فکر ہی نہیں رہی کہ میں مروں گا. میں تو مارنے جا رہا ہوں. دی بیسٹ ڈیفینس از ٹو آفینس. اس میں خوف ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہاتھ باندھ کے مار کھانا بہت بڑے جگرے کی بات ہے. میں نے وہ حضرت خباب بن الارت کی مثال دی تھی، آپ پھر سوچیں. جس طرح وہ دیکھتے انگاروں پہ لیٹیں، اس طرح نہ لیٹتے. وہ کہتے نہیں لیٹتا، 4 آدمی پکڑتے، 8 پکڑتے، کشتی ہوتی، لڑائی ہوتی، اس میں بے شک وہ مارے جاتے، لیکن یہ کہ وہ تو ایک نیچرل چیز ہے. یہ صبر کا امتحان ہے. ہاں، وہ لیٹے رہے ہیں یہاں تک کہ ان کے پیٹھ جلی ہے، چربی پگھلی ہے جس نے انگارے بجھائے ہیں. یار یہ صبر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ یہ تو ٹنو صبر چاہیے اس کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ چپ کر کے مار کھانا، یہ زیادہ جگرے کی بات ہے بنسبت اس کے کہ مارتے ہوئے مر جانا. اور دوسری بات سمجھ لیں کہ یہ سمجھنا کہ یہ کوئی حلوہ ہے جو آپ کھا لیں گے، انقلاب لے آئیں گے. آپ لوگوں کے یعنی ان کے منہ کا نوالا انقلاب کا مطلب کیا ہے؟ جو سیٹلڈ نظام ہے آپ جس میں لوگوں کے مفادات ہیں،
جس میں لوگوں کی کمیشنیں ہیں, کک بیکس ہیں. یار خیر یہ تو کمیشن کک بیکس کوئی چیز ہی نہیں ہوتی, ہمارا ظرف ہے اتنا سا جس میں یہ نظر آ, وہ تو بڑے بڑے, یہ ہندوستان وہ جگہ ہیں جو سونے کا انڈا دینے والی چڑیا تھی. آج ہندوستان بھی پاکستان بھی غریب ہو گئے. کون کھا رہا ہے اسے؟ چلیں پہلے تو انگریز کھا گیا تھا, اب کون کھا رہا ہے؟ مقروض بھی ہیں, وسائل کہاں جا رہے ہیں؟ تو کوئی تو ہے جس کا بہت بڑا پیٹ ہے. تو اتنے بڑے پیٹ والے کا پیٹ آپ پھاڑنے کے چکر میں, تو وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لے گا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں. جناب آپ کی نوکریاں ختم, جو بھی اس تحریک میں شامل. جب تحریک اس فیز میں جائے گی, کوئی ٹیچر ہے, کوئی بینک میں ہے, کوئی جو ہے نا کسی جگہ پہ سرکاری جاب کر رہا ہے, سب سے پہلے وہ تحریک بین ہوگی. وہ تو جب تک آپ پرامن تھے تب تک آپ کو حق تھا کہ آپ اپنی جماعت بنائیں. جب آپ اس کانفلکٹ میں آ گئے تو بین ہوگی. بین ہو گئی تو اب اس کے دفاتر سیل ہو گئے, اس کے تمام جو اثاثاجات ہیں وہ سارے سیل ہو گئے, ضبط ہو گئے, اور اس کے وہ جماعت کل عدم گویا تھی ہی نہیں. اور لیٹر آ گئے تمام سرکاری دفاتر میں کہ جو بھی اس سے متعلق لوگ ہیں ان کو نوکریوں سے نکال دیا جائے. یہ ایوب خان کے دور میں جماعت اسلامی کے ساتھ یہ ہو چکا ہے, اے این پی کے ساتھ ہو چکا ہے. اس وقت یہ اے این پی نہیں تھی, کچھ اور تھی. اس میں کالعدم ہو گئی تھی نا. یہ بھٹو صاحب کے دور میں اس کی قیادت پہ بغاوت کا الزام لگا کے اس کو کالعدم کر دیا تھا. شاید بی این پی تھی تو این اے پی تھی. اس کے بعد یہ بنی تھی, اب اے این پی بنی تھی, بین کر دی تھی. تو بین ہو گئی تو کیا ہوتا ہے؟ ایوب خان کے دور میں سرکاری دفاتر سے جماعت کے لوگوں کو نکالا گیا تھا. نکالو. اچھا یہ نکالنا, نوکریاں گئیں, کاروبار گئے. اب یہ بھی ہوتا ہے نا, حادثہ ہو جاتا ہے. آج ایک وہ مارا گیا نا, وہ صافی, ہاں وہ یہاں سے بھاگا اور کینیا میں مارا گیا. راہ چلتے بندہ مارا جاتا ہے, نامعلوم مار جاتے ہیں. آپ کا کاروبار ہے, رات کو آگ لگ جاتی ہے, پولیس آ کے تفتیش کرتی ہے, شارٹ سرکٹ ہو گیا. آپ کو اس بات پر تو نہیں گرفتار کیا جاتا کہ جی آپ نے کوئی نعرے بازی کی. آپ کو اس پہ گرفتار کیا جاتا ہے کہ آپ کا پڑوسی جا کے مقدمہ کرتا ہے کہ آپ نے اس کی بھینس چوری کر لی ہے. یہ سارا جھیلنا پڑتا ہے. ابھی میں نے بہت شریف باتیں کی ہیں. جو بڑے ظرف والے لوگوں کی باتیں, مطلب جو اس طرح کا ایکشن کرتے ہیں, وگرنہ یہ کہ وہ خان صاحب نے کچھ بتایا نا ان دنوں جن کو پکڑا گیا ہے ان کے بارے میں کہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ. وہ کرتے ان کے ساتھ کیا یا نہیں کیا, انقلابیوں کو نہیں چھوڑتے, یہ میں آپ کو بتا دوں. الٹا لٹکا کے مارتے ہیں. اور ایران میں اس طرح کی تحریک چلی تھی. ایران میں اس طرح کی تحریک, یہ جو خمینی صاحب کا انقلاب آیا وہ ایک ایسی ہی تحریک کے نتیجے میں آیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو لوگ تھے, کچھ ہمارے پاکستانی لوگ بھی وہاں پہ ان دنوں تھے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہاسپٹلز میں جو مضروبین آتے تھے, جن کو مارا جاتا تھا, وہ جو آتے تھے, عورتیں بھی ہوتی تھیں, مرد بھی ہوتے تھے, کئی خواتین کی شرمگاہوں سے کوک کی بوتلوں کے ٹکڑے نکالے. تو یہ جو خفیہ جو ایجنسیاں وہاں کی تھیں, انہوں نے اپنے شہریوں کے ساتھ یہ مرمت والا کام کیا ہے. تو جناب یہ سمجھنا کہ یہ رستہ چاہیے, اس میں آپ کہیں, وہ تو اس میں تو آپ نے بندوق پکڑی, جنگل میں چلے گئے, آپ کو خیال بھی ہے کہ چلیں کہیں بچے رہیں گے, چھپے رہیں گے. وہ تو صدام حسین پکڑا گیا, آخر آپ بھی پکڑے ہی جائیں گے, لیکن کم از کم آپ جا کے چھپے تو ہیں. یہاں تو آپ چھپ بھی نہیں سکتے, کیونکہ تحریک جو یہاں تو فرنٹ سے لیڈ کرنا ہوتا ہے. یہاں تو آپ کو پکڑ کے لے کے جائیں گے, سب سے پہلے لیڈرز کو آفر کریں گے کہ سر آپ گھر چلے جائیں, آپ بہت شریف آدمی ہیں, میں آپ کا درس سنتا ہوں, آپ بہت اچھا درس دیتے ہیں, آپ گھر جائیں سر, آپ تو میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں. آپ سمجھیں گے کہ واقعی کوئی میرا مرید ہے اندر سے. لیکن جب آپ گھر چلے جائیں گے تو وہ پیچھے مریدوں کو بتائے گا یہ تمہارا لیڈر ہے جو ڈیل کر کے چلا گیا. تو یہاں تو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑتا ہے. یہاں لیڈر کہیں ایسا نہیں کہ وہ کہیں جناب خفیہ لیڈر ہو, وہ جو سارے جو جہاد کی باتیں کرتے ہیں چھپ کے کرتے ہیں, نہ صرف چھپ کے کرتے ہیں بلکہ خفیہ تحریکیں چلاتے ہیں.
نہ صرف خفیہ تحریکیں چلاتے ہیں، ان کے لیڈر کے نام تک کا نہیں پتا ہوتا، گم، نظر نہیں آتا. یہاں تو ہم کہتے ہیں بھائی میدان میں ہوگا، سب سے آگے ہوگا، سب سے پہلے مار کھائے گا، اور صرف مار ہی نہیں کھائے گا، اپنے گھروں کی عصمتیں بھی لٹوائے گا. اس کی بیٹیاں نہیں اٹھا کے لے جائیں گے، اس کے بیٹوں کے کاروبار اور ان کے سارا جو نوکریاں ہیں وہ داؤ پہ نہیں لگی ہوں گی. یہ اس سے مہا خطرناک کام ہے، 1000 گنا جو مشکل کام ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑے پرامن طریقے سے ہو جائے گا. بہرحال اس کو یہ سمجھنا کہ یہ پرامن ہے اس اعتبار سے کہ جب تک آپ نے انیشیٹو نہیں لیا. جب آپ نے لے لیا تو صرف آپ مظاہروں میں آپ پرامن ہیں، آپ کے ساتھ تو کوئی پرامن والا سلوک نہیں ہوگا. پھر آپ، کیونکہ ریاست جس چیز کے تلاش میں تھی کہ آپ کے خلاف آخری قدم اٹھایا جائے، وہ آپ نے فراہم کر دیا، وہ پتا ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا. اور اگر آپ نے پری میچور یہ سٹیپ اٹھا لیا، ختم ہو جائیں گے. اگر آپ نے اتنی طاقت آپ کے پاس تھی، 1000 لوگ مریں، 10,000 مریں، 70,000 مریں، پھر بھی تحریک نہ رکے، چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے، تب جا کے آپ کو کامیابی ملے گی. نہیں تو انقلاب فلاپ ہو جائے گا، فیلڈ. یہ باتیں ہم اس لیے نہیں کرتے یار لوگ دل نہ ہار جائیں. ویسے کرنی چاہیے. جس نے دل ہارنا ہے آج ہی ہار جائے، اس نے کل ہارنا ہے تو غزوہ احد سے واپس آنے سے بہتر ہے نا کہ بھائی پہلے ہی دن سے آئی نہ، کم از کم بندہ گنتی تو غلط نہ کرے نا. لیکن یہ سمجھ لیں کہ انقلاب ان ساری قربانیوں کے بغیر نہیں آیا کرتا. یہ میں نے آپ کو ادھر سے سمجھا دیا. اب میں ذرا تھوڑا سا آپ کو سامنے دوسری بات رکھوں. ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ جو اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو، یہ صرف ایک نظری بات ہوگی. عملی بات یہ تب ہوگی کہ جب وہ تمام محبتیں اللہ کی خاطر قربان کرنے کا عمل شروع کیا جائے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دیں یا نہیں دیں، باپ چھوڑا یا نہیں چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے یا نہیں چھوڑے، اپنی جان آگ میں ڈال دی یا نہیں ڈال دی، بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی یا نہیں چلا دی. یہی محبتیں ہیں نا، ساری قربان کی. اس قربانی کا دوسرا نام جہاد ہے. اس کے بغیر آخرت میں کامیابی نہیں ہے. وہ جو میں نے آپ کو آیت سنائی نا سورہ صف کی، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جس کے بغیر تم دردناک عذاب سے نہیں بچ سکتے. وہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ جو تمہاری دنیا کی محبتیں ہیں نا، مال اور اولاد اور جان. دیکھیے یہ جو جان ہے اسی کی ایکسٹینشن اولاد بھی ہے. ساری رشتہ داریاں اسی جان کی ایکسٹینشن ہے. اور یہ جو نوکری ہے، کاروبار ہے، یہ سارا مال کی ایکسٹینشن ہے یا اس کے ذرائع ہیں. تو وہ ساری چیزیں ان دو چیزوں میں آ جائیں گی، جان اور مال. یہ قربان کرو، یہ لگاؤ اور کھپاؤ، یہ لٹاؤ. یہ کرو گے تو آخرت میں نجات پاؤ گے. یہ سورہ صف میں بیان کیا. سورہ حجرات میں کہا کہ مومن تو ہیں ہی صرف وہ کہ جو ایمان لائے پھر شک میں نہیں پڑے. دیکھیں شک کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور دل میں یقین ہوتا ہے، دل میں محبت ہوتی ہے، اور محبت کسی ایک سے ہوتی ہے. جب محبت دو سے ہو تو پھر کبھی ایک کی طرف دل جاتا ہے، کبھی دوسرے کی طرف دل جاتا ہے. تو جب کبھی دل ادھر جائے کبھی دل ادھر جائے تو یہ ڈما ڈول ہے، ڈبل مائنڈڈ ہے. یہ شک کی کیفیت کو یہ پیدا کرتا ہے. شک میں نہیں پڑے یعنی اللہ کی طرف یکسو ہو گئے. جیسے ابراہیم حنیف تھے ویسے حنیف ہو گئے. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. اولئک هم الصادقون، اپنے دعویٰ ایمانی میں سچے صرف یہ ہیں. لہٰذا یہ سمجھ لیں کہ یہ قربانیاں دیے بغیر ایمان کا دعویٰ سچا ہو نہیں سکتا. تو اگر ہم حقیقی مومن بننا چاہتے ہیں تو پھر یہ جدوجہد کیے بغیر چارہ نہیں ہے. اور اس جدوجہد میں یہ جو سارا نقصان ہے، اس نقصان کا دوسرا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اسی سے تو بچنے کے لیے عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو لے کے واپس آ گیا تھا نا. تو اگر سچے مومن کے لیے تو اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہاں بندہ راستے نکال لیتا ہے، وہ دنیا میں کے بہانے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تسلی دینے کے بہانے ہوتے ہیں، اپنے آپ ہی کو دھوکہ دینے کے طریقے ہوتے ہیں. اللہ کے ہم پہنچیں گے تو وہ تو اس واللہ سریع الحساب، وہ تو موٹا حساب لے گا.
زندگی کس کام میں لگائی تھی. اس زندگی میں جو جوانی کا دور آیا تھا نا، جس میں انسان کے اندر ہمت ہوتی ہے، جرت ہوتی ہے، جنون ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ کدھر لگایا تھا؟ مال کمایا کہاں سے تھا؟ خرچ کہاں پہ کیا تھا؟ جو سمجھ آئی تھی اس پر عمل کتنا کیا تھا؟ یہ موٹے موٹے ادھر ان کا جواب دو تو پھر اگلی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایک طرف یہ جذبہ عطا کرے، یہ جنون عطا کرے کہ ہم اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہوں، اور دوسری طرف یہ کہ اس کو لٹانے کا ہی مقصد نہیں ہے، وہ لٹائیں ایک مقصد کو حاصل کرنے کے. یہ لٹانا مقصد نہیں ہے، یہ لٹا رہے ہیں ایک کام کے لیے. اس کام کی خاطر اسے ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ اور فہم و فراست کے ساتھ لگانا ہے. یہ نہیں کہ اس کو بہا دینا ہے، پھٹ جانا ہے، نہیں، بلکہ یہ کہ تاکہ وہ مقصد حاصل ہو جائے. اسے ضائع نہیں کرنا ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، جان بھی نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے. اسے بہت ہی باریکی سے، بہت سوچ سمجھ کر، بڑی تگ و دو کے ساتھ اس کے بارے میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال آج کے دور میں بھی وہ قربانی اسی طرح دروازہ کھلا ہے جیسے اس دور میں کھلا تھا، صرف اس کا ایک اعتبار سے راستہ بدل گیا ہے. واحد امکانی راستہ یہ رہ گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، جسے عوامی تحریک آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کو کے لیے بھی اس سے بڑھ کر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس سے کم نہیں دینی پڑتی. اس کے لیے زیادہ صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. روز مرنا پڑتا ہے، وہاں ایک دفعہ بندہ مر جاتا ہے. یہاں روز ایک حادثہ ہوتا ہے کہ آج آپ کا بیٹا گیا، آج آپ کی بیٹی گئی، آج آپ کے گھر پہ بم گرا، آج آپ کے گھر کو بلڈوز کر دیا گیا، آج یہ ہو گیا، آج پھر بھی صبر کرنا پڑتا ہے اور ہمت برقرار رکھنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنا عمل ڈھالنے کی اور ساری زندگی کا مشن بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.